Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप शबे बारात की पूरी हकीकत जानना चाहते हैं तो इस चर्चा को आखिर तक जरूर सुनें। जी, आज हम एक ऐसी रात के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक ही वक्त में मतलब उम्मीद और खौफ दोनों से भरी हुई है। बिल्कुल। एक तरफ तो रहमत का एक समंदर है और दूसरी तरफ हिसाब किताब की रात। सही कहा जाता है कि इस रात इंसानों की जिंदगी और मौत के बारे में निहायत अहम फैसले किए जाते हैं। जी, बहुत अहम। कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से चला जाएगा, किसके रिस्क में बढ़ोतरी होगी और किसकी जिंदगी में तंगी आएगी। ये सिर्फ रस्मों की रात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी हकीकत से रूबरू होने की रात है। तो चलिए इसी बात की गहराई में उतरते हैं कि शबे बारात असल में है क्या। देखिए, ये इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात है। इसका नाम ही इसकी अहमियत बताता है। शब यानी रात और बारात का मतलब है निजात पा जाना, छुटकारा मिलना। छुटकारा। जी, ये वो रात है जब अल्लाह अपनी रहमत से बेशुमार बंदों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। और ये रमजान से ठीक पहले आती है, एक तरह से तैयारी का मौका। बिल्कुल, इसे रमजान की तैयारी का दरवाज़ा भी कह सकते हैं। ये वो आखिरी बड़ी और फैसलाकुन रात है जिसके बारे में हमें आगाह किया गया है ताकि हम गफलत में ना रहें। और ये जो फैसले वाला पहलू है, यही दिल में खौफ पैदा करता है। ये बात के फरिश्तों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। जी, ये सिर्फ एक रूहानी ख्याल नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा मतलब है। बिल्कुल। बताया ये जाता है कि इस रात अल्लाह मलिकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को एक लिस्ट सौंपते हैं। एक लिस्ट? जी, और ये कोई आम लिस्ट नहीं होती। ये उन लोगों के नामों की फहरिस्त होती है जिनकी रूह आने वाले साल में मतलब अगली शबे बारात तक कब्ज की जानी है। सुभान अल्लाह। ये सुनकर तो जहन में एक अजीब सा ख्याल आता है कि एक ही वक्त में कोई दुनिया में अपनी सबसे बड़ी खुशी की तैयारी कर रहा होता है, शायद अपनी शादी की। जी, ये नया घर बना रहा हो। हाँ, या नए घर की बुनियाद रख रहा होता है और उसी लम्हे में आसमान पर उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला सुनाया जा चुका होता है। आपने बिल्कुल सही मंजर खींचा। हदीस में यही आता है। एक शख्स बाग लगा रहा है, शादी कर रहा है, इमारत बनवा रहा है, और उसका नाम, जबकि उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। मलकुल मौत उसे देख रहे होते हैं और ताज्जुब करते हैं कि इस शख्स की उम्मीदें कितनी लंबी हैं और मौत कितनी करीब है। ये रात यही याद दिलाती है जी, कि हमारी असलियत क्या है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक उलझन पैदा होती है। पूछिए। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हर चीज तो लौहे महफूज में पहले से ही लिखी हुई है। जी बिल्कुल। तो फिर इस रात को खास तौर पर फैसले लिखे जाने का क्या मतलब है? ये बात तो कुछ लोगों को बेबस महसूस करा सकती है कि भाई जब सब लिखा ही है तो मेरी कोशिश, मेरी दुआ का क्या फायदा? ये बहुत अहम सवाल है और अक्सर लोगों के जहन में आता है। देखिए, लौह महफूज में अल्लाह का इल्म है, वो मुकम्मल है, आखिरी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक है। लेकिन शबे बारात की रात उन फैसलों को अमल में लाने के लिए मतलब निफाज के लिए मुताल्लिका फरिश्तों के हवाले किया जाता है। अच्छा, जैसे एक सालाना बजट होता है, वो पहले तय हो जाता है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है काम शुरू करने के लिए। क्या खूब मिसाल दिया आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। ये रात फैसलों को लागू करने के अमल का आगाज है। ये हमें बेबस करने के लिए नहीं बल्कि होशियार करने के लिए है कि अब हिसाब का वक्त करीब आ गया है तो अपनी इस्लाह कर लो। जी, यानी ये एक तरह का अलर्ट है, एक याद दहानी है। बिल्कुल। चलिए इस खौफ वाले पहलू से अब उम्मीद वाले पहलू की तरफ आते हैं। जी जरूर। क्योंकि जहां फैसलों की सख्ती है वहीं अल्लाह की रहमत का भी जिक्र है, और शायद ज्यादा जोर से है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत का जिक्र मिलता है जो वाकई दिल को छू लेती है। जी, वो फरमाती हैं कि एक रात उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। तो वो फिक्र के आलम में उन्हें तलाश करने निकली। रात के अंधेरे में। जी, अंधेरी रात थी। वो हर जगह देखती रहीं और आखिरकार वो जन्नतुल बकी यानी मदीना के कब्रिस्तान पहुंची। जी, और वहाँ का मंजर कुछ ऐसा था जो उनकी याददाश्त में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में है, आपका सर आसमान की तरफ उठा हुआ है और आप अपनी पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी जो कब्रों में जा चुके थे, उनके लिए मग़फ़िरत मांग रहे थे, रहमत की भीख मांग रहे थे। वो नबी जिनके अगले पिछले सब गुनाह माफ हैं। जी, और वो अपनी उम्मत की फिक्र में रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में खड़े हैं। एक पल के लिए बस ये सोचें, वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन हैं,
وہ اپنی امت کی گناہوں کے لیے رات کی تاریکی میں رو رہے ہیں، اور ہم اپنی مغفرت کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ یہی تو بات ہے۔ جب حضرت عائشہ نے اس بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ نہیں، بلکہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب یہ وہ قبیلہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں؟ جی، عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ یہ مثال اللہ کی رحمت کی وسعت، مطلب اس کی وسعت کو بتانے کے لیے ہے کہ وہ کتنی بے حساب ہے۔ بے حساب۔ یہ بات سن کر امید تو بندھتی ہے، لیکن پھر وہی سوال واپس آ جاتا ہے جو ہم نے پہلے اٹھایا تھا۔ ہاں، اگر موت اور رزق کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے تو کیا میری دعا، میرا رونا، میرا گڑ گڑانا اس فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے، اور وہ جواب ہاں میں ہے۔ اچھا جی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ یہاں علماء سمجھاتے ہیں کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مبہرم یعنی اٹل، اور دوسری معلق یعنی وہ جو کسی شرط سے جڑی ہو۔ شرط سے جڑی ہوئی؟ جی، ہماری دعائیں اس دوسری قسم کی تقدیر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اللہ ہماری دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے یا اس فیصلے میں رحمت کا پہلو شامل کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے جس سے یہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آئے؟ بالکل، ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ ایک شخص کی مثال ہے جو صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اس کا اونٹ گم ہو گیا، جس پر اس کا سارا سامان کھانا پانی تھا۔ یعنی ایک طرح سے موت کا سامان۔ بالکل، اس زمانے میں ریگستان میں اونٹ کا کھو جانا موت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ وہ تھک ہار کر پیاس سے بے حال ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، موت کا انتظار کرنے لگا۔ اسے نیند آ گئی، اور پھر جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سامان سمیت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں اس شخص کی خوشی کا، ایک طرح سے اسے نئی زندگی مل گئی۔ یقیناً وہ خوشی سے اتنا بے قابو ہو گیا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے غلطی سے کہہ دیا، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت میں؟ جی، جبکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر خوشی اس شخص کو اپنا اونٹ واپس ملنے پر ہوئی، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی گناہگار بندہ توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ سچے دل سے ٹوٹ کر، رو کر، جھک کر معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے لکھے ہوئے فیصلے میں بھی اپنے بندے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی دعا اور توبہ ایک طرح کا انٹرونشن ہے جو ہمارے حق میں کام کرتا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سخت حقیقت بھی ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا، یہ رحمت کا سمندر سب کے لیے ہے، مگر ہر کوئی اس میں سے حصہ نہیں لے پاتا۔ جی، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اس رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کل ملا کر 5 قسم کے لوگ ہیں جو بہت خطرے میں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلا ہے مشرک، یعنی شرک کرنے والا، وہ انسان جو اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کرے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں باندھ لے۔ شرک تو اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن کیا ہمارے آپسی تعلقات بھی اس پر اثر ڈالتے ہیں؟ یہی تو دوسرا اور بہت اہم نقطہ ہے۔ دوسرا شخص ہے مشاہن، یعنی دل میں کینہ اور نفرت رکھنے والا۔ کینہ رکھنے والا؟ جی، وہ شخص جو باہر سے مسکراتا ہے مگر اندر کسی کے لیے بغض پالتا ہے، جو سالوں سال کسی کو معاف نہیں کر پاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اللہ اکبر! مطلب اللہ کی رحمت دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے اور ہم اپنے دل پر نفرت کا تالا لگا کے بیٹھے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی رحمت حاصل کرنے کی بنیاد ہمارے رشتے ہیں۔ جی، پہلا اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ، اور دوسرا انسانوں کے ساتھ ہمارے رشتے۔ آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا۔ شرک اللہ سے رشتہ توڑتا ہے اور کینہ انسانوں سے۔ اور باقی 3 لوگ؟ باقی 3 بھی اسی دائرے میں آتے ہیں۔ تیسرا، ناحق قتل کرنے والا۔ چوتھا، قطع رحمی کرنے والا، یعنی خون کے رشتے توڑنے والا، ماں باپ بھائی بہن سے تعلق توڑنے والا۔
اور پانچواں تکبر میں اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا اور زنا یا شراب جیسی برائیوں میں مبتلا شخص جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں۔ یہ باتیں ڈراتی تو ہیں، لیکن اسلام کا مقصد کبھی مایوس کرنا نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں۔ تو چلیے اس ڈر کو امید میں بدلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس رات کو اپنے حق میں کیسے استعمال کرنا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ بالکل، اب عمل کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس رات میں کوئی خاص نماز یا عبادت طے نہیں ہے جو فرض یا واجب ہو۔ اچھا، یہ رات اپنی مرضی سے، اپنی توفیق کے مطابق نفلی عبادت، دعا اور توبہ کی رات ہے۔ اسے بوجھ نہیں بنانا بلکہ اللہ سے تعلق بنانے کا موقع سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم کام کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام ہے سچی توبہ۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھے اپنی غلطیوں کو یاد کرے، ان پر شرمندہ ہو اور اللہ سے کہے، یا اللہ میں نے غلطی کی، میں مانتا ہوں میں شرمندہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بچنے کی پوری کوشش کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ احساس کہ میں غلط ہوں، جی، یہی توبہ کی روح ہے۔ اور توبہ کے بعد عبادت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دوسرا کام ہے نفلی عبادت، 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہمت ہو، کوئی گنتی مقرر نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ یہ عبادت گھر میں تنہائی میں کی جائے، مسجدوں میں جمع ہونے کے بجائے۔ جی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس رات کے لیے کوئی باقاعدہ اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے۔ گھر میں عبادت کرنے سے رحمت و برکت بھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا کام ہے قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ ضروری نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں، تھوڑی دیر تلاوت کریں، سمجھ کر تھوڑا درود شریف پڑھیں، تھوڑا استغفار کریں، کوالٹی زیادہ اہم ہے۔ اور چوتھا اور شاید اس رات کا سب سے طاقتور عمل ہے دعا۔ یہ مانگنے کی رات ہے؟ جی، دعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، کیا کوئی ہے جو مغفرت مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو رزق مانگے کہ میں اسے رزق دوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں۔ اپنی ساری ضرورتیں، پریشانیاں، گناہ، اولاد کا مستقبل، رزق، صحت، آخرت، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ بالکل، اپنے رب سے ایسے مانگیے جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے، پورے حق اور بھروسے کے ساتھ۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اس رات خاص طور پر بچنا چاہیے؟ جی، گناہوں بھری محفلیں، آتش بازی، حلوہ پوری کو دین کا حصہ سمجھنا، بے پردگی، سڑکوں پر ہڑدنگ مچانا، یہ سب چیزیں اس رات کی روح کے خلاف ہیں۔ بالکل، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رات معافی مانگنے کی ہے، نئے گناہ جوڑنے کی نہیں۔ یہ رات شور شرابے کی نہیں، بلکہ خاموشی اور تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کی ہے۔ ایک دل کو چیر دینے والی بات ذہن میں آتی ہے۔ جی، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری شب برات ہو۔ اگلی شب برات جب آئے تو شاید ہم اس دنیا میں نہ ہوں، ہم زندہ ہوں یا کسی کی یادوں میں، اور کوئی ہماری قبر پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہو، اللہ اسے بخش دے۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں نہ آج ہی جب ہم زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں، خود اپنے لیے معافی مانگ لی جائے۔ یہی اس رات کا اصل پیغام ہے۔ شب برات ڈرانے نہیں جگانے آتی ہے۔ یہ رات یہ نہیں کہتی کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہتی ہے اب بھی وقت ہے۔ جی، دروازہ کھلا ہے، پلٹ آؤ۔ موت تو یقینی ہے، لیکن موت سے پہلے اللہ توبہ اور اصلاح کا پورا موقع دیتا ہے۔ یہ رات انہی موقعوں میں سے ایک انمول موقع ہے۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تو اپنی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے دلوں پر لگی نفرتوں، تکبر اور گناہوں کی وہ دیواریں گرانے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں اس رحمت کو قبول کرنے سے روک رہی ہیں؟